अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, दहशतगर्दी का अफरीत एक बार फिर सर उठा चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर रखा है और अब से कुछ देर कबल खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों की जानिब से किए गए 3 हमले पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई से नाकाम बना दिए गए। लकी मरवत के थाना गंभीला पर दहशतगर्दों ने 10 से 15 मुसल्लह अफराद के साथ हमला करने की कोशिश की, तहम पुलिस की जवाबी कार्रवाई से हमला पसपा कर दिया गया। फिर पेशावर में पुलिस चौकी मलाजई पर भी दहशतगर्दों ने दस्ती बम से हमला किया और इसी दौरान जमरूद FC चेक पोस्ट पर भी शिद्दत पसंदों ने हमला किया है। जबकि बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के 5 दिन बाद नोशकी में एक बम धमाके में 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 अफराद हलाक। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 2 दिन के अंदर कर्क में गैस तंसीबात पर 3 हमले जिसमें 2 एहलकार शहीद हो चुके हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों में मुसल्लह शिद्दत पसंदों की जानिब से 1 दर्जन के लगभग हमले इस बात की निशानदेही हैं कि रियासत पाकिस्तान को एक बार फिर शिद्दत पसंदी के बड़े चैलेंज से निमटना है। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल सुबह 11 बजे इन कैमरा मुनक्कद होगा। पहले पहल तो वजीर आजम ने APC की बात की थी, लेकिन अब प्लान तब्दील हो चुका है। इसमें सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी और इजलास में अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। पार्लियामान में मौजूदा तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनके नामजद करदा नुमाइंदगान शिरकत करने जा रहे हैं। इन कैमरा बैठक में शुरका को सिक्योरिटी सूरत हाल खसूसन बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वाकयात के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। बिलावल भुट्टो की नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज का जायजा भी लिया जाएगा। इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने से मुतल्लिक भी अहम फैसले मुतवक्के हैं। आज ब्लूमबर्ग की शाया होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि ये खुशाइंद है कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब वापस आ रहा है, मगर दहशतगर्दी में कई गुना ज्यादा इजाफा हो गया है। पाकिस्तान इकॉनमी इज बैक बट सो इज टेररिज्म। ब्लूमबर्ग के इस उन्वान के साथ ही बलोचिस्तान में होने वाले हालिया ट्रेन हमले के बाद वाज़ेह है, ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल में, कि मगरबी सरहद पर पाकिस्तानी रियासत का कंट्रोल कभी भी मुकम्मल कंट्रोल नहीं रहा। पिछले हफ्ते बलोच अलहदगी पसंदों की तरफ से ट्रेन की हौलनाक हाईजैकिंग ने जाहिर कर दिया कि पाकिस्तान के पास कितना इख्तियार है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि पेशावर समेत 3 अजला में दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाए गए हैं। जनूबी वजीरिस्तान अपर, जनूबी वजीरिस्तान लोअर और टांक में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। बिलाशुबा दहशतगर्दी के इस अफरीत से निमटने के लिए कौमी डायलॉग और सियासी यकजहती नागुज़ीर है। अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल जमातों ने पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के कल होने वाले इजलास में शिरकत का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ के अरकान का अपोजिशन लॉबी में इजलास हुआ, जिसमें अहम इन कैमरा इजलास में शिरकत के हवाले से गौर किया गया। अपोजिशन अरकान की अक्सरियत मेजॉरिटी ने इजलास में शिरकत पर जोर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने इजलास में शिरकत की भरपूर हमायत की, जबकि तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का यह कहना था कि इमरान खान से मुशावरत और एडवाइस के बाद फैसला किया जाए। तहरीक इंसाफ ने 14 नाम स्पीकर कौमी असम्बली याज सादे को दे दिए हैं और इजलास में शिरकत के लिए बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा, आमिर डोगर, सनाउल्लाह मस्ती खेल, अली मोहम्मद खान, सेनेटर अली जफर, सेनेटर हमायूं मोहम्मद और सेनेटर रौनबाज बप्पी के नाम दिए गए हैं। तहम तहरीक इंसाफ का मौकफ है कि इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन को अवामी हमायत हासिल नहीं तो तहरीक इंसाफ भी हामी नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत पार्टी हैज बीन वेरी क्लियर ऑन इट। उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो पब्लिक ओन ना हो उसको वो ओन नहीं करेंगे। पब्लिक ओन का मतलब यह है कि अगर कोई ऑपरेशन यहाँ पे होना चाहता है तो देन इट शुड कम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जहाँ पे इस सूबे के तमाम की तमाम पार्टियों के हिस्सेदार मौजूद हैं, स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं। देयर शुड बी एन ओपन डिस्कशन ऑन इट। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के संगीन तरीन मामले को भी सियासत की नजर करती दिखाई दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा दहशतगर्दी की हिट लिस्ट पर है, लपेट में सबसे ज्यादा मुतासर है कि वजीर आला अली मीन गंडापुर का ताज़ा तरीन बयान कि सूबे के हालात इमरान खान हुकूमत में खराब नहीं थे, लेकिन एक पार्टी को ख़त्म करने के चक्कर में सब दाव पर लगा दिया गया है, जिसकी वजह से हालात ख़राब हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के हालात मरकजी हुकूमत और इदारों की नाअहली से ख़राब हुए हैं।
آپ دیکھ لیں کتنے دھماکے ہوئے, کتنے حملے ہوئے, فورسز پہ ہوئے, خودکش ہوئے. آپ وہ دیکھ لیں 2018 سے لے کے 2021 کے اینڈ تک جتنا بھی وہ ٹائم تھا, آپ دیکھ لیں اس میں حالات خراب کیوں ہوئے, خراب کرنے کی وجوہات کیا ہیں, اور وہ وجوہات میں نے آئیڈینٹیفائی کی. ایک دفعہ سب کے سامنے دوبارہ میں کرنا چاہتا ہوں. عمران خان کے دور حکومت میں یہ چیز ختم ہو چکی تھی. پختونخوا کے اور بلوچستان کے حالات کچھ اور ہیں. ہماری بارڈرز پر وہ علاقہ ہے جس کے اندر سپر پاور سے کئی دہائیوں سے جنگیں ہو رہی ہیں. گراؤنڈ کے اوپر پختونخوا کی پولیس بھرپور مقابلہ بھی کر رہی ہے, جواب بھی دے رہی ہے اور پسپا بھی کر رہی ہے ان کو. این ایف سی کے حوالے سے میں نے ایجنڈے پہ بات کی, بار بار کی. این ایف سی ہمارا حق ہے, اس کو ریوائز کیا جائے. مجھ سے نے وعدہ کیا ہے, اپیکس کمیٹی کے منٹس میں شامل ہے. ہمارا جو جائز حق ہے کہ ہمارا جو آبادی بڑھی اور جو ہمارا رقبہ بڑھا اس صوبے کا مرج ہونے کے بعد, جب وہ ملے گا تو تقریباً 250 ارب کے لگ بھگ ہے سال کا, یا کہ ان کو دینا پڑے گا. نہیں تو میں اپنے احتجاج کا حق رکھتا ہوں. دہشت گردی کے سنگین ترین معاملے پر تمام جماعتیں قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں مدعو ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا صحافی کے سوال پر یہ کہنا تھا کہ اگر جعفر ایکسپریس حملے کا میں ذمہ دار ہوں تو مجھے استعفیٰ دینا منظور ہے. خواجہ آصف بارہا یہ سوال بھی اٹھا چکے ہیں کہ جنرل باجوہ سے پوچھیں دہشت گرد واپس کیوں لائے. حالیہ انٹرویو میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ دہشت گردی کے معاملے ان کیمرہ بریفنگ ضرور دی جا سکتی ہے, مگر ویسی نہیں کہ جیسی عمران خان اور باجوہ دیتے تھے. دہشت گردی کا خدشہ ایک بار پھر سر اٹھا چکا ہے. کیا حکومت نیشنل ایکشن پلان پر مکمل اعتماد, عمل درآمد اور امپلیمنٹیشن کرنے میں ناکام رہی ہے؟ دہشت گردی کے موجودہ تناظر میں تحریک انصاف کے احتجاج کا مستقبل کیا ہے, اور پاکستان کو درپیش ٹیررزم کے معاملے پر تمام جماعتیں ایک پیج پر ہوں گی؟ وائی ہیز عمران خان ناٹ بین ٹیکن انٹو کانفیڈنس؟ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد صاحب. علی محمد صاحب, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر, پہلے تو ہم نے دیکھا کہ اے پی سی کی تجویز دی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے. اب قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے. یہ فیصلہ آپ کو لگتا ہے تبدیل کیوں کیا گیا؟ اور آف کورس پارلیمنٹ کا جدھر بھی نام ہوگا یا کردار ہوگا, آف کورس وزن زیادہ اسی میں. کیا یہ فیصلہ کرنا آپ لوگوں کے لیے مشکل تھا کہ کل اٹینڈ کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کیوں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اے پی سی میں کو چھوڑ کے اب پارلیمنٹ میں جو ان کیمرہ بریفنگ ہے وہ دی جا رہی ہے, وہ تو جواب میاں صاحب ہی دے سکتے ہیں, وزیر اعظم صاحب. لیکن یس, ہماری اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے. میجورٹی کی رائے یہ تھی کہ ہمیں اس میں بیٹھنا چاہیے, اپنا موقف بھی رکھنا چاہیے, لیکن پہلے بریفنگ لی جائے. کیونکہ جس تعداد میں کلنگز ہوئی ہیں, علماء شہید ہوئے ہیں, عبد الباقی صاحب کل رات شہید ہوئے, پرسوں مفتی شاکر صاحب شہید ہوئے, اس سے پہلے مولانا حامد الحق صاحب شہید ہوئے, اور بیچ میں آپ نے خود ہی اس کا ذکر بھی کر دیا, جعفر ایکسپریس کا اور نوشکی کا بھی, یہ سارے بڑے بڑے, اور بنو کینٹ کا بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. تو اس کی بریفنگ بھی ہو جائے, انفارمیشن آ جائے. اور اس پہ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ وہاں اگر کوئی فیصلہ ہماری طرف سے ہونا ہے تو وہ بریفنگ پھر ہم لے کے خان صاحب کی طرف ہماری لیڈرشپ جائے گی, اور خان صاحب سے اپروول لیں گے. اور ساتھ ہی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عامر ڈوگر صاحب کی لیڈرشپ کی اجازت سے ان کا ایک پریس ریلیز بھی آئی ہے کہ کل عمران خان صاحب سے ملاقات کی درخواست بھی کی جائے گی کہ ہمیں ان تک رسائی دی جائے, خان صاحب کے ساتھ بات کی جائے اور ان سے اس سلسلے میں رہنمائی لی جائے. لیکن کوئی بھی اگر رزلٹ نکلتا ہے, تحریک انصاف کی حد تک میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تحریک انصاف کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنا حق رکھتے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ ان تک رسائی دی جائے. اگر کل کوئی رزلٹ نکلتا ہے, کوئی بات ہوتی ہے جس میں تحریک انصاف کی کوئی سپورٹ چاہیے, تو ہم ہر طرح کی سپورٹ کے لیے تیار ہیں پاکستان کی بقا سلامتی کے لیے. لیکن کسی آپریشن کا فیصلہ کرنا ہے, کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے, اس کے لیے پھر ہماری ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ, اس کو عمران خان صاحب تک, بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب تک رسائی دی جائے. تو علی محمد صاحب, جعفر ایکسپریس کے بعد پشاور سمیت 3 اضلاع میں, جس طرح بھی ہم نے ابتدائی میں بھی بتایا, دہشت گردوں کے حملے جو ہیں وہ تواتر سے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابھی بھی ان کو ناکام بنایا گیا ہے. پھر جنوبی وزیرستان اپر ہو, جنوبی وزیرستان لوئر, ٹانک, کرفیو نافذ ہے. آج ہی لکی مروت کے تھانے پر بھی دہشت گردوں کا حملہ ہوا. پھر دہشت گردوں کی کارروائیاں سنگین ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاست کے ایک اعلیٰ سول ملٹری فورم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا گزرے 1 سال میں ایک بھی اجلاس نہیں ہو سکا, نہ ہی آپ لوگوں نے اس ایشو کو ریز کیا ہے. تو کیا یہ اجلاس بلانے میں ہم نے دیر نہیں کر دی؟ بدقسمتی سے مجھے اس بات پہ مجھے متفق ہونا پڑے گا. اس وجہ سے نہیں کہ آپ کی بات غلط ہے, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن بدقسمتی کا لفظ میں نے اس لیے یوز کیا ہے کہ اس کو بہت پہلے ایڈریس کیا جانا چاہیے تھا. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. ایک بات میں ساتھ میں رکھنا چاہتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کل مجھے اگر موقع ملتا ہے وہاں تو میں یہ نقطہ رکھوں گا کہ دیکھیے, جو نیشنل سیکیورٹی کی جو کمیٹی ہے جس کا کل اجلاس ہو رہا ہے, ان کیمرہ بریفنگ اس میں ہونی ہے.
تو اس میں حساس اداروں نے یا دفاع کے اداروں نے اگر کوئی بریفنگ دینی ہے، کوئی ان کیمرہ ڈسکشن کرنی ہے، وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن کچھ جماعتیں مہر صاحبہ ایسی بھی ہیں جن کی عوام میں وہاں سائزبل ریپرزنٹیشن ہے لیکن پارلیمنٹ تک وہ نہیں پہنچ سکے. تو میرے خیال میں جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس کو یکسر رد نہیں کرنا چاہیے، وہ آپشن بھی رکھنا چاہیے کہ اس کے بعد فالو اپ میں اگر سب اس پہ متفق ہوتے ہیں، میں تو یہ تجویز کل دوں گا کہ آل پارٹیز کانفرنس کی بھی ایک تجویز سامنے رکھیں جس میں چھوٹی جماعتوں کو بھی، خاص کر علاقائی جماعتوں کو ساتھ لے کے آئیں، ان کو اپنے سینے سے لگائیں، ان کی بات سنیں، اور اس اے پی سی میں عمران خان صاحب کو بھی لے کے آئیں تاکہ ملک کا سب سے بڑا لیڈر اگر آپ کے ساتھ وہاں نظر آئے گا، کھڑا ہوگا، تو قوم آدھی سے زیادہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. سر مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، ویسے بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تب عمران خان وزیر اعظم تھے، پھر ہم نے دیکھا کشمیر کا مسئلہ ہوا تب بھی وہ وزیر اعظم تھے. انہوں نے تو اپوزیشن کو دونوں اہم ترین مواقعوں پر مکمل طور پر اوائڈ کیا، ان بریفنگز میں نہیں گئے، لیٹ الون خود بریفنگ دیتے، حصہ ہی نہیں بنے سرے سے. انہوں نے کہا چوروں لٹیروں کے ساتھ کون بیٹھتا ہے، نہیں بیٹھوں گا، گئے ہی نہیں. اینڈ اٹ واز بڑا دھچکا تھا سر، بیکاز یو ایکسپیکٹ لیڈرشپ ٹو کائنڈ آف لیڈ فرام دا فرنٹ نو میٹر واٹ. وزیر اعظم تو پھر وہ پورے ملک کے تھے نا. تو مجھے اس لیے ہوتا ہے کہ سر آج آپ لوگ کہہ رہے ہیں انہیں میٹنگ میں بٹھایا جائے پھر یہ کام ہوا جائے، تو بس حیثیت وزیر اعظم ہی واز ٹو گڈ ٹو سٹ ود دیم. مگر آج جب وہ وزیر اعظم نہیں ہے اور اڈیالہ جیل میں ہے تب ان کو باہر لا کے زبردستی بٹھایا جائے کیونکہ ان کا انپٹ ناگزیر ہے. نہیں، میں آپ کے اس استدلال سے میں متفق نہیں ہوں. عمران خان کی ضرورت شاید اتنی نہ ہو، ملک کی ضرورت ہے اس وقت، آپ کے اداروں کی ضرورت ہے، اس ریاست کی تب ضرورت ہے اگین میرا وہی کہ سوال ہے، تب ملک کی ضرورت نہیں تھی سر. یہ سوال میرا کسی لیڈر کے لیے بھی ہو جو اپنے آپ کو سمجھے کہ میں ایسی بیٹھک میں شرکت نہیں کروں گا. میں عرض کرتا ہوں، آپ نے سوال کیا ہے تو مجھے ایک منٹ دو دیں، میں جواب دے دوں. دیکھیں، عمران خان صاحب کو ہم کیوں یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے شاید موقع غنیمت جانا کہ عمران خان صاحب کو اس طریقے سے باہر نکالیں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ قوم اس وقت عمران خان صاحب پہ ٹرسٹ کرتی ہے. ہم لوگ اگر وہاں میٹنگ میں بھی جائیں گے تو ہم فائنل اپروول کے لیے جناب خان صاحب کے پاس جائیں گے. اگر عمران خان صاحب آپ کے پاس اس میٹنگ میں ہوں گے اور وہ آپ کی جو بھی آپ کی اسٹریٹجی ہے، جو پلاننگ آپ کی بنتی ہے، آپ نے بلاول صاحب کی بھی بات کی کہ ان کی بھی کوئی تجویز ہے، جو بھی چیزیں وہاں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، اگر اس کو عمران خان صاحب کی کا بھی آشیرواد حاصل ہے تو قوم آدھی سے زیادہ آپ کے ساتھ اس پہ کھڑی ہو جائے گی. اور یہ ڈائریکٹلی نقصان ہے دہشت گردوں کا کہ اگر دہشت گردوں کو اس طرف قوم اور سیاسی لیڈرشپ اور عسکری لیڈرشپ سارے ایک پیج پہ اگر ان کو نظر آئیں گے، ان کے ویسے ہی دام کھٹے ہو جائیں گے. سر میں لیکن آپ یہاں کے پہ اگر لبیک 100 بسم اللہ کہہ رہی ہوں آپ کی تجویز پر، مگر علی محمد صاحب میری بات مجھے سمجھا دیجئے پھر کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کل ان کے ساتھ شانہ بشانہ بیٹھنا مسئلہ تھا کیونکہ وہ چور لٹیرے تھے، لیکن آج وہ بیٹھنے کو تیار ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ان کو لایا جائے، اور وہ آ بھی جائیں گے اگر پروڈکشن آرڈر ان کے نکلے تو. اعجاز چودھری تو نہیں آئے، شاید ادھر آ جائیں اگر ہر کوئی محسوس کرتا ہے اس کو. مگر سر یہ منافقت ہے نا، تب نہیں تھے ایز اے پرائم منسٹر ہی ریفیوز ٹو انگیج ود دی اپوزیشن قومی سلامتی کے مسائل کے اوپر. آج بھی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. ایک اور منافقت یہ بھی ہے سر، آپ کے لیے جنرل باجوہ آپ لوگ باپ تسلیم کرتے تھے، ان کے خلاف بات کرنا بھی غداری تھی آپ لوگوں کے لیے. آج ایک آن لائن کیمپین چلائی جا رہی ہے عسکری قیادت کے خلاف رائٹ ناؤ جب آپ اپنے نام تجویز کر رہے ہیں کل اجلاس میں جانے کے لیے، اینڈ گیون کہ دونوں صوبے ابھی دہشت گردی کی لپیٹ میں. سو دیر از اے لاٹ آف ہپوکریسی ایٹ سیورل لیولز ہیئر. نہیں، دیکھیں یہ جو آپ گفتگو کر رہی ہیں، کیا سمجھتی ہیں اس سے کوئی نیشنل یونٹی بنے گی کہ ایک آدمی جو ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے، اور آپ نے کہا منافقت ہم لوگ کر رہے ہیں. منافقت وہ لوگ نہیں کر رہے جنہوں نے دن دہاڑے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا. اس سے بڑا آئین پہ ڈاکہ کیا ہو سکتا ہے؟ چور ڈاکو لٹیرا تو ان پھر سے بھی تو میں آئین سوال کا باغی کرتی نہیں ہوں نا ہوتا. سر، ان سے ان کی منافقت کا ایک سوال منٹ کرتی ہوں، آپ سے آپ کا کر رہی ہوں. یا تو آپ مانیں کہ کل میری بات غلطی ہوئی سنیے، تھی میری بات سنیے، اور اٹینڈ کرنا چاہیے تھا. آپ نے نو آپ نے ان کے سوال کیا سوال میں نا. آپ سے تو نہیں کروں گی نا. لیٹ می آنسر. دیکھیں، چور ڈاکو لٹیرے کی آپ نے بات کی ہے. کیا عمران خان صاحب جب اے پی سی ہوا، کیا میاں صاحب کے ساتھ اس زمانے میں جب راہیل صاحب بھی تھے، کیا خان صاحب نہیں بیٹھے تھے؟ کیا اپنا دھرنا ختم نہیں کیا تھا؟ ملک کے خاطر انہوں نے سٹینڈ نہیں لیا تھا؟ پاکستان میں کوئی ایک سیاستدان مجھے بتا دیں، یہ سارے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے جب 2012 میں اسی طرح دہشت گردی عروج پہ تھی اور ہم 20 سے 25,000 30,000 کا خطہ لے کے وزیرستان امن مارچ پہ عمران خان صاحب خود گئے تھے اس زمانے میں. اور ہم یہ بات کیا بات کریں کہ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اس وقت نیشنل یونٹی چاہیے. میں تو خان صاحب کی بات ہی نہیں کر رہا، خان صاحب کو تو لانا ہی آپ کو پڑے گا. میں تو آپ کو چھوٹی جماعتوں کی بھی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ کو تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ لانا ہوگا. ماضی میں بہت غلط ہوا ہے، بہت کچھ ہوا ہے.
سب نے جو ہے لنکا ڈھائی ہے. اگر اسی چکر میں پڑ گئے تو روزانہ لاشیں گریں گی, روزانہ لوگ شہید ہوں گے, فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں, علماء بھی شہید ہو رہے ہیں, اور آپ اور میرے جیسے عام لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں. ناؤ از دا ٹائم ٹو کال اسپیڈ اسپیڈ. اور آپ نے کہا کہ پروڈکشن آرڈر خان صاحب کا اسپیکر جاری نہیں کر سکتے کیونکہ ناٹ اے ممبر آف پارلیمنٹ. پیرول پہ آ سکتے ہیں جس طرح ماضی میں لوگ آتے رہے ہیں. اگر حکومت نیت ٹھیک ہے تو اے پی سی بلائیے, خان صاحب کو لے کے آئیں. میں سمجھتا ہوں خان صاحب بڑا دل کریں گے, وہ بھی آئیں گے, اور اپنی سیاسی لڑائی ہم لڑتے رہیں گے. ہمیں کوئی ریلیف نہیں چاہیے, اللہ خیر کرے گا. خان صاحب اپنے دم پہ کھڑے ہیں وہاں پہ, اگر 600 دن گزار سکتے ہیں اور نہیں ٹوٹے تو اللہ کے کرم سے نہیں ٹوٹیں گے. ہم لوگ بھی کھڑے رہے جتنی ہماری قربانی ہو سکتی تھی. ناؤ از دا ٹائم کہ سر میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں. میں تو کل بھی قائل تھی کہ نواز شریف صاحب جب پابند سلاسل تھے تو ان سے بھی مشورہ کیا جائے, لیکن عمران خان کہتے تھے کہ وہ ایک مجرم ہے, اس سے کیوں کر مشورہ کیا جائے. میں آج بھی قائل ہوں کہ آج بھی عمران خان سے مشورہ کیا جائے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یو ناٹ کالنگ اے اسپیڈ اسپیڈ. یا تو اپنے دور میں کہیں ہم سے غلطیاں ہوئیں, مگر یہ بلینکٹ سٹیٹمنٹ تو نہیں دی جا سکتی. ان غلطیوں کو تسلیم نہ کریں, مگر ان کو کہیں کہ یہ جو غلطیاں ابھی کر رہے ہیں, جو بے شمار کر رہی ہے یہ رجیم, اس کو یہ تسلیم کرے. تو اس طرح تو نہیں شروعات ہوگی سر. مگر وفاق اور کے پی کے میں جو اختلافات ہیں وہ بھی زوروں پر ہیں. صوبے اور وفاق کا ایک پیج پر نہ ہونا بھی ابھی بہت بڑا مسئلہ بنے گا ہمیں ٹیررزم کو فائٹ کرنے کے لیے. ٹھوس اقدامات کی راہ میں یہ رکاوٹ بنے گا. کے پی کے آپ کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ ریاستی پالیسی ہی سرے سے غلط ہے. جی دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں, آئی مائی سیلف اے کرکٹر. میں فاسٹ بالنگ اور بیٹنگ دونوں تیز کر سکتا ہوں, اور میری ٹریننگ ایسی ہے کہ میں بے شمار پروگراموں میں لڑا ہوں, اور میں اس جگہ تک اگر پہنچا ہوں تو میں کسی کے پش سے نہیں پہنچا, اللہ کی مدد سے پہنچا ہوں. لیکن اس وقت ہے ٹھہراؤ کے ساتھ ایشوز کو حل کرنے کا. دیکھیے, عمران خان صاحب اور تحریک انصاف, ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ملک کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے. جتنا فاصلہ آج عوام اور اداروں میں, اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ آسٹرچ فینومینا کا شکار ہے, وہ آنکھیں بند کر رہا ہے. اس وقت قوم میں اداروں میں بہت بڑا گیپ آ چکا ہے. آپ جا کے سنیے مفتی منیر شاکر کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے. میں میڈیا پہ وہ بات نہیں کر سکتا جو وہ کر رہا ہے اپنی باپ کی شہادت پہ. تو میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ گیپ نہیں ہونا چاہیے سیاسی لیڈرشپ کو. آپ نے بات کی نا کہ غلطیوں کو ماننے کی, میں ایگری کرتا ہوں. اس میں مجھے ایک آدھا منٹ بولنے دیجیے. 1 سال ہو گیا جب الیکشن ہو گیا پچھلے سال 16 فروری کو, میں چیف وپ عامر ڈوگر اور ہمارے ایم این اے بڑے وکیل ہیں سردار کھوسا صاحب, ہم تینوں گئے خان صاحب سے ملنے. وہاں عمران خان صاحب سے میں نے بات کی, فتح مکہ ماڈل کی, تو خان صاحب نے خود یہ بات کی کہ یس آئی بلیو کہ ہمیں بھی کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ٹائپ کوئی چیز بتانی چاہیے جہاں سب آ کے اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں, ملک کو آگے لے کے جائیں. سال ہو گیا ہے عمران خان نے یہ بات کی ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید عمران خان نکلنے کے لیے کر رہا ہے, وہ تو کھڑا ہے, اس نے ثابت کر دیا ہے. لیکن جب تک آپ نے جو بات کی, میں ایگری کرتا ہوں, یس سب سے غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن وہ خان صاحب خود آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بنائیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, چیزوں کو ٹھیک کریں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان دہشت گرد ہے جو وہ 600 دنوں سے جیل میں ہے؟ وہ تو خود دہشت گردی کا شکار ہے. اس وقت پاکستان کے بڑے سیاستدانوں میں جو اس وقت سب سے بڑا آدمی ہے وہ گولیاں کھا کے بیٹھا ہوا ہے 600 دنوں سے. دہشت گردی کے شکار تو ہم لوگ ہیں. علی صاحب, دوسری طرف ایک تو آپ نے عید کے بعد پروٹیسٹ کا بھی کال کیا ہوا ہے. ان سیکیورٹی حالات میں پروٹیسٹ جو ہیں, یہ پورا جو پلان ہے, از اٹ اسمارٹ؟ اس کو آن گوئنگ رکھیں گے آپ؟ یہ بھی بتائی دیجیے گا. اور پھر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا مہم پر بھی ریاست بار بار سوال اٹھا رہی ہے. آج بھی بنگالہ سے حیدر سعید نامی ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا, اور اس پر الزام یہ ہے کہ جعفر ایکسپریس حملے کے دوران اس نے اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا اور بڑی کنڈسینڈنگ تضحیک آمیز مواد شیئر کیا. اب اگرچہ پی ٹی آئی اس شخص سے لا تعلقی کا اظہار تو کر رہی ہے, لیکن پی ٹی آئی پر سنگین الزامات ہیں, اور ان الزامات کے ہوتے ہوئے قومی سلامتی کمیٹی میں سخت رد عمل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے آپ سب کو. نہیں, کیا رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ Nobody has to give anybody a certificate of loyalty or patriotism. جتنا کوئی وردی والا پیٹریوٹ ہے اتنا علی محمد اور عمران خان اور ہمارا ورکر بھی ہے. یہ کیا بات ہوگی کہ سخت بات ہم بھی کر سکتے ہیں؟ ہماری بھی بے شمار لوگوں کو اٹھایا گیا, لیکن میں اس وقت وہ باتیں کرنا نہیں چاہتا, چھیڑنا نہیں چاہتا. نہ ہم یہ چاہیں کہ قلم ماحول کو خراب کریں, لیکن اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو جواب پھر آئے گا. دیکھیں, ہم بھی جیلیں کاٹ کے نکلے ہوئے, ہم کوئی دہشت گرد تھے؟ علی محمد جس کا جو ایک خاندان ہے پیٹریوٹزم کا, لڑے اس ملک کے لیے. میں آرمی ایکٹ سے نکل کے آیا ہوں, مجھ پہ آرمی ایکٹ لگا, مجھ پہ دہشت گردی کا پرچہ کٹا, میں نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ تو دیکھیں, ان چیزوں سے اب نکلنا پڑے گا. اگر ہم انہی چکروں میں پڑے ہوں گے, آپ مجھے بتائیں, سوشل میڈیا کو ہماری بڑے دوش دیتے ہیں, یہ چھوٹے بچے لڑکے لڑکیاں جو ہیں یہ کیا ہے کہ عمران خان سے پیسے لیتے ہیں؟ نہیں پیسے لیتے, عمران خان صاحب سے محبت کرتے ہیں. یہ جو سبز رنگ میں نے پہنا ہے وہ سبز لانی پرچم سے, یہ پیچھے جو جھنڈا ہے اس سے محبت کرتے ہیں.
آپ لوگوں کے گھر توڑیں, بچے اغوا کریں, سارا کچھ ہو, بڑے بڑے اینکرز, میں کسی کا نام نہیں لیتا, مناسب نہیں ہے اس پروگرام میں, ان کو آف لائن کر دیں, بہت سے لوگ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. آپ چاہتے ہیں کہ ملک آپ کے ساتھ ایک پیج پہ کھڑی ہو, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جو کر رہے ہیں کیا اس سے آپ محبت کے بیج بو رہے ہیں یا نفرت کے بیج بو رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ now is the time to call a spade, let's sit, let's عسکری سیاسی قیادت بیٹھے, اپنی غلطیاں تسلیم کرے اور اس سے لڑے جس سے لڑنا. So the problem is لائن ادھر سے شروع نہیں ہو سکتی جدھر آپ لوگ کھڑے ہیں. اب مشکل میں اور عطاب میں ہے تو now is the time to call a spade. Then sir, stop what you're doing currently sir. یہ منفی کیمپینیں چلانا یا ساتھ کال آف فیل میں تضاد ہونا, کل جو آپ کے لیے ناقابل قبول تھا وہ آج آپ کے لیے قبول ہونا, سر this is a problem right now نا. یا تو آپ لوگ اوپنلی لا تعلقی کا اظہار کریں سوشل میڈیا سے, آپ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. بہت سے اکاؤنٹس ایسے ہیں سر کہ جن کو ری ٹویٹ کرتے ہیں آپ کے لوگ, پھر موقف آپ لوگوں کا ٹیلی ویژن پر اور ہے مگر آپ لوگوں کا پی ٹی آئی ٹویٹر ہینڈل کچھ اور کہہ رہا ہے, پھر آپ کا لیڈر کچھ اور بیان دے رہا ہے مگر کبھی کبھار اس کو ری ٹویٹ نہیں کر رہا آپ کا ٹویٹر ہینڈل. آپ کے اپنے لوگ یہ بات کر رہے ہیں آکے, چاہے آپ کے اپنے وکیل ہوں, آپ کے لیڈر کے اپنے لوگ ہوں جن کو اب آپ نے بے دخل کر دیا ہو, لیکن اپنی دوستی یاری ابھی بھی برقرار ہے. سو یہ بہت پرابلمز ہیں ایسی صورت حال میں نا. تو لائن ادھر سے نہیں شروع ہو سکتی جدھر آج آپ کھڑے. دیکھیں لائن تو ایک ہی ہے, اور وہ لائن یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی پہ کوئی ہچ نہیں آنی چاہیے. یہ ملک کا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے. ہم لوگوں نے اس ایک خوبصورت باغ کو ہم نے ویران بنا دیا, سب نے مل کے کیا ہے. میڈیا نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی, سب نے مل کے اس کے ساتھ جو کیا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں یہ سوشل میڈیا کی آپ بار بار بات کر رہی ہیں, سوشل میڈیا عوام ہے, اپنا ایک رسپانس دیتے ہیں, اس میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ گراؤنڈ پہ جہاں اس وقت صورتحال خراب ہے, بلوچستان, ساؤتھ آف کے پی, ایکس فاٹا, سارے علاقے, وہاں آپ یہ دیکھیے کہ کتنا ایک نفرت پائی جا رہی ہے, لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے. اس ٹرسٹ کو بحال کرنا ہے. آپ نے کہا نا کہ ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے, یا پتہ نہیں آپ نے کوئی لفظ یوز کیا کہ اب آخر میں جا کے دیکھیں, ہمارے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا. عمران خان صاحب 600 دنوں سے جیل میں, کیا وہ ایک شہزادہ, ایک ہیرو اس ملک کا اس قابل تھا جو ہوا ہے؟ ہمارے ساتھ اور زیادہ کیا ہوگا؟ میں 6/8 کے ڈیتھ سیل, ممتاز قاضی صاحب کے ڈیتھ سیل میں, صوفی محمد صاحب کے ڈیتھ سیل سے نکل کے آیا, آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. تو اب اس وقت ضرورت کس کی ہے؟ دیکھیں کیا یہ جو موجودہ فارم 47 کے لوگ ہیں یہ عوام میں جا سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو ووٹ ہی نہیں ہے. اس وقت قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, اور قوم کو, ہمارے اداروں کو ضرورت ہے کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو, اور قوم تب مضبوط کھڑی ہوگی جب ان کو لگے گا کہ عمران خان سے ظلم ہونا بند ہو گیا ہے. اگر آپ عمران خان صاحب سے ظلم جاری رکھیں گے, ہمارے لوگوں کو تکلیف دیں گے, ظلم کا میں آپ کی باتوں کو, میں نے تو سوال چنا جواب گندم آ رہا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جیسے اگر آپ یہ حیدر سعید کو ڈس اون کر رہے ہیں آپ کے ترجمان, مگر آپ کا ٹویٹر ہینڈل ٹویٹ کر رہا ہے کہ حیدر سعید کی تصویر لگا کے کہ اس کے خلاف اس کے گھر کو انویڈ کیا گیا, پولیس اور ایجنسیوں نے وائلنٹ ریڈ کی ہے, اس کمیٹڈ ایکٹیوسٹ ہے, پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے ہمارا, یہ آپریشن مسٹ اسٹاپ, مگر آپ کا ترجمان کہہ رہے تو ہمارا بندہ ہی نہیں ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو اپریشیٹ واٹ آئی ایم سیئنگ سر. یہ کال آف فیل میں تضاد ہے, کنفیوژن بہت سخت ہے. ایک نیریٹو آپ لوگوں کا, ایک نیریٹو آپ کے سوشل میڈیا ٹیمز کا ہے, ایک کیمپین ہے جو نہ تھمنے والا سلسلہ ہے. کل آپ ہر پریس کانفرنس میں سنتے ہیں کہ بڑا سختی سے منفی پروپیگنڈا اور جو ادارے اور عوام میں تفریق اور فاصلہ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو کس طرح رد کیا جاتا ہے. یو تھنک کہ کل آپ جائیں گے, آپ کو نہیں سخت سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا ریئلسٹکلی سر؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ جو آپ سب کچھ مجھے سنا رہے ہیں, آپ کو یہ آپ کا یو ول گیٹ ٹو میک اے اسپیچ اینڈ گیو دس ایز اے جسٹیفیکیشن کہ عوام کے دلوں میں کون بستا ہے اور ہو کیا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, کوئی یہاں کسی کا مائی باپ نہیں ہے, ہر کوئی اپنے اتنی ڈیوٹی کر رہا ہے. تو یہ کوئی اپنے کسی کا عام خیالی ہے تو نکال دے. ہم ملک بنانے والے اور 47 والے لوگ ہیں جنہیں اس ملک کو بنایا ہے, تو سب ایک دوسرے کے احترام کریں گے, رسپیکٹ ہوگی تو بات آگے بڑھے گی. کل بھی رسپیکٹ سے ہی بات ہوگی, کیا کوئی دشمن تو کوئی نہیں ہے, لیکن یہ کہ سخت اختلاف ہوتا ہے آپ کا. آپ نے حیدر کی بات کی, حیدر سعید کی, مجھے نہیں پتا کس نے ڈس اون کیا ہے. حیدر سعید نوجوان ہے, ینگ لڑکا ہے. میں نے اس کو پی ٹی آئی ورکر کے طور پہ عمران خان صاحب کے کیسز میں بہت دفعہ دیکھا ہے. ایک خان صاحب سے محبت کرنے والا لڑکا ہے. ہو سکتا ہے اسے کوئی غلطی ہوئی ہو, لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت آپ نے اپنے لوگوں کو سینے سے لگانا ہے. یہ لوگ آپ کی طاقت ہیں, یہ لوگ آپ کی طاقت بن سکتے ہیں, یہ آپ کی طاقت. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں سر, وقت ایسا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو دیوار سے بھی نہ لگایا جائے, کسی سیاسی جماعت کو ختم کرنے کا بھی کام نہ کیا جائے, لیکن کوئی سیاسی جماعت بیٹھ کے کیمپیننگ بھی نہ کرے اپنے اداروں کے خلاف سر.
तो फिर इकट्ठा तो सबको होना है ना, पहल तो सबको करनी है। ये देखिए मेरे ख्याल डिफरेंसेस में तो सबको मैं भूलने, यू हैव बीन अगर एक दुश्मन मेरे के से खिलाफ लड़ना मेरे है से तो। देखिए मैं तो जब एमएनए नहीं था, एक आम वर्कर था, तो उस जमाने में तो इस्लामाबाद में मुझे कोई जानता नहीं था। आप तो उस जमाने से पीटीआई को कवर करती हैं, आपने खान साहब के पुराने इंटरव्यूज भी किए हैं, तो मे भी आप इस बात से एग्री करें कि इमरान खान साहब ने हमेशा, सिर्फ आज नहीं, हमेशा से ये बात की है, वो एक मजबूत, एक तगड़ी फौज के सपोर्टर रहे हैं कि एक तगड़ी फौज होनी चाहिए। और इतनी तकलीफ के बाद भी उन्होंने ये बात की कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। लेकिन इस बात से भी आप डिसएग्री नहीं कर पाएंगी मेरी बहन कि इमरान खान साहब आज से नहीं, मैं तो जब से उनको फॉलो कर रहा हूँ पॉलिटिक्स में, जब से वो आए हैं, वो अपना मुशर्रफ साहब के जमाने से ऑपरेशंस के, बड़े ऑपरेशंस के वो खिलाफ रहे हैं। उनके हमेशा ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि अपने लोगों से आप बात करें और दहशतगर्दों को अकेला करें। फिर दहशतगर्द के साथ आपने जो आपसे गोली चलाएगा, आप क्या करेंगे? आपने भी गोली चलानी है, लेकिन उसके साथ जो बहुत सारे लोग इमोशनली अलाइन होते हैं, उनको आपने अपने साथ करना है। यू हैव टू विन ओवर योर पीपल। तो इसके लिए बहुत बड़ी एक मैसिव एफर्ट चाहिए। केपीके के लोग, केपीके की हुकूमत आपकी ताकत है, आप अली अमीन को अपनी ताकत बनाइए, आप उसको अपने सर खिलाफ मेरा मत आखिरी कीजिए। सवाल है, मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि आपकी जमात की असल क़यादत जेल में है और जो बाहर लोग हैं उनमें यकसुई नहीं है, कन्फ्यूजन बड़ी है, फुकदान है। तो उन्होंने कहा है कि पीटीआई से मामलात में तलखी तो कम हुई है, लेकिन क्या मौलाना साहब ईद के बाद आपके साथ एहतजाज में हिस्सा डालने की हामी भर चुके हैं? मैं मौलाना साहब के बारे में कोई सख्त नेगेटिव बात नहीं करूंगा। एज अ पॉलिसी मैंने अपने पे ये पाबंदी रखी है, हालांकि मेरे पास भी बहुत सी बातें हैं, यानी 26वीं दिल आर्मी कर रहा है तरमीम बट भी है। करूंगा नहीं। नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं, क्योंकि बहुत से ठीक है, लोग नहीं ना चाहते करें कि सर। मौलाना खान के सुने सुने, बहुत से लोग नहीं चाहते कि मौलाना खान साहब के नजदीक आए। इसलिए मैं चाहता हूं कि नजदीक आए, क्योंकि ये सियासी चीजें तो चलो आज कल में खत्म हो जाएंगी, अल्लाह करेगा ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। मैं तो एक लंबी चीज देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो मदीना रियासत कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो जो बात मौलाना साहब मेंबर ऑफ मस्जिद पे ठीक। करते हैं, वही बात इमरान खान वजीर आजम की कुर्सी पे करते हैं। अगर ये दोनों नजदीक आते हैं, मैं समझता हूँ एक इस्लामिक सर यही प्रोग्रेसिव मशवरा वेलफेयर दे स्टेट देना के था लिए जब ये मौलाना बहुत डीजल कर अच्छी रहे बात थे है। वो जलसे जुलूसों से। मैंने ये मैंने आज उस पता वक्त लगा ये है मशवरा आपको या दिया था, आपने मेरे से कभी नहीं सुना होगा। दिया था? मैंने कम चले से कम अच्छी मशवरा बात है। दिया था और मैंने ठीक है हमेशा इन ठीक है चीजों से अली मना मोहम्मद किया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। छोटा सा वक्फा लेंगे। पीटीआई की मरकजी क़यादत के 16 अरकान को सोशल मीडिया पर मज़ाइका खेज़ मुहिम चलाने पर वफाकी JIT में एक बार फिर तलब कर लिया गया, और इससे पहले भी 25 अरकान को तलब कर लिया गया था। ये JIT एक IG इस्लामाबाद की सरबराही में तश्कील दी गई है और PTI के खिलाफ कानूनी घेरा मजीद तंग भी होता जा रहा है। लेकिन कल अहम तरीन नेशनल सिक्योरिटी पार्लिमानी इजलास है, जिधर अस्करी क़यादत ब्रीफिंग देगी। तहरीक इंसाफ ने भी बेहतरीन फैसला किया है शिरकत करने का, लेकिन अहम तरीन फैसले कोई भी नहीं लिए जाएंगे जब तक इमरान खान तक रसाई नहीं होगी। ये अली मोहम्मद खान साहब का कहना था। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। हुकूमत वक्त बड़ी तेज़ी से नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली ला रही है, डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने के लिए इकदाम उठा रही है, और नई पॉलिसी के हवाले से वज़ीर आज़म जो हैं वो जल्द मज़ीद और बयानात देने जा रहे हैं। लेकिन बात करते हैं, हमारे साथ वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब मौजूद हैं। लगारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा सर कि जब PDM की हुकूमत थी तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतना इंकरेज करते थे ग्रीन एनर्जी, सोलर पैनल्स की तरफ हमें बढ़ने को, अब इसको डिस्करेज किया जा रहा है। पॉलिसी तब्दील करना आपका हक है, हर हुकूमत का होता है, लेकिन हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई देती, तो लोग डिटैच हो जाते हैं सिस्टम से। अब नए सोलर पैनल के मालकान जो हैं वो आपको 10 रुपए फी यूनिट बिजली बेचकर 65 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदने जा रहे हैं। आपकी पॉलिसी के मुताबिक फवायद में भी 63% कमी करते हुए फरोख की कीमत से 550% ज्यादा नरखों पर नेशनल ग्रिड से बिजली खरीदने पर आप मजबूर कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी इज नॉट एन इशू फॉर आवर गवर्नमेंट से ऐसा? महर, मेरे ख़्याल में तो ये हमारी कंसिस्टेंसी और इम्प्रूवमेंट इन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी निशानी और सबूत है। देखिए, कोई भी पॉलिसी जिस वक्त इंट्रोड्यूस होती है और उसको इंट्रोडक्टरी रेट्स दिए जाते हैं फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन द कंट्री, उसको इंट्रोडक्टरी इनकरेज करने के लिए कुछ रेट्स दिए जाते हैं जो पिछले 2018 से लेके अभी तक, बाय द वे, रेट्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाए गए हैं। 2018 में ये तकरीबन 9 रुपये यूनिट के ऊपर ही हुआ करता था, लेकिन अब हमारी प्रोलिफरेशन इतनी हो चुकी है और हमारी कैपेसिटी जो पेमेंट्स हैं और हमारी जो एनर्जी की पूल प्राइस है, हम पूरे
जितने भी IPPs हैं, चाहे वापडा हो या जो प्राइवेट हों या पब्लिक सेक्टर के हों, उनकी हमारी एवरेज एनर्जी प्राइस की कीमत ख़रीद 9 रुपये 70 पैसे है। इस वक्त हम सोलर नेट मीटर के ओनर से 27 रुपये यूनिट बिजली खरीद रहे थे, यानी हम इन नेट मीटर्स के ओनर्स को भी 17 रुपये से ज़्यादा का इस वक्त कैपेसिटी चार्ज पे कर रहे थे। ये कैपेसिटी चार्ज उन 2,83,000 कंज्यूमर्स के लिए तो बहुत अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन इसका सारा बोझ आपके बाकी जो 2,83,000 के अलावा कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर पड़ा था। दूसरी बात यह है कि हमने कभी भी सोलर को डिस्करेज नहीं किया। आई रिपीट, हमने कभी नहीं किया और ना आइंदा इसको डिस्करेज करने का इरादा रखते हैं। इस वक्त ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड जितने भी पैनल्स आ रहे हैं, जितना भी सामान इसका लग रहा है, दैट्स ऑल टैक्स एग्जेम्प्टेड, कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्टेड, और किसी किस्म की डिस्करेजमेंट नहीं है और यही हालात आइंदा भी रहेंगे। हमने आज जिन 2,83,000 कस्टमर्स के साथ जो मुआहदे दस्तखत किए थे उसके ऊपर कायम हैं, और जब तक इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म नहीं होता उनको उसी सूरत में हर चीज़ मिलती रहेगी जो हमने साइन ऑफ किए थे। जो नेक्स्ट कंज्यूमर्स अब आएंगे नेट मीटर के, और मैं आपको ये भी बताऊं कि माशाल्लाह आज सोलर नेट मीटर के कंज्यूमर्स की तादाद 4,000 मेगावाट से बढ़ चुकी है, और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इंशाल्लाह ये 1,000 मेगावाट सालाना से बढ़ती रहेगी। हमारी अगले 10 साल की जो प्लानिंग है, जो आज IG साहब के फॉर्म में मैं ऑथर कर रहा हूँ और तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने IPPs को रिवाइज डाउन भी किया है। 10,000 मेगावाट जो आप और हमारा मुल्क कमिट कर चुका हुआ था मुस्तकबिल में ख़रीदने को महंगी बिजली, उसको हमने ट्रैश किया है ताकि आप और हमारे ऊपर बोझ ना रहे। यही बोझ जो इन नेट मीटर्स का होना था, जिसका आपने हिसाब हमसे 10 साल के बाद लेना था कि तुम्हें उस वक़्त होश क्यों नहीं आई और तुमने रैशनलाइज क्यों नहीं किया, और बाकी पूल की प्राइस को 4.5 रुपये यूनिट आपकी बाकी पूल की प्राइस बढ़ेगी सिर्फ आइंदा आने वाले नेट मीटर्स के जो मालिकान हैं उनकी तरफ से। और एक और भी मैं आपको अर्ज़ करूँ, थैंक यू फॉर द पेशेंट हेयरिंग, कि अब जो हमने रेगुलेशंस इन प्लेस की हैं फ्यूचर वालों के लिए, उन रेगुलेशंस के मुताबिक अगर आप 25% सिर्फ बिजली खुद कंज्यूम करें अपनी प्रोड्यूस हुई और बाकी तमाम 10 रुपये यूनिट के ऊपर आप ग्रिड को वापस दें, टैक्सेस वगैरह हर चीज़ की इम्प्लिकेशंस के बाद आप 3.5 से 4 साल में पैसा वापस आपका अर्न हो रहा होगा। तो 25% का रेट ऑफ रिटर्न फॉर द फ्यूचर इज़ अ वेरी गुड रेट ऑफ रिटर्न, कंसिडरिंग कि आपके बैंक्स का रेट ऑफ रिटर्न रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का 12% है। 25% अगर आपको इसके अंदर रिटर्न मिलेगा तो मैं कतन और बड़ी रिस्पॉन्सिबली मैं कह रहा हूँ, पिछले 1 साल से कहता आ रहा हूँ, प्लीज़ ट्रस्ट माय वर्ड। उस वक्त भी हमने कहा था हम इसको चेंज नहीं करेंगे फॉर द एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स। मैंने पूरा 1 साल लगाया है, स्टेक होल्डर्स के साथ बातें की हैं, कैलकुलेशंस की हैं, सब फाइनेंशियल वायबिलिटी हमने करने के बाद इस चीज़ को इनैक्ट कर रहे हैं। सर मगर द प्रॉब्लम हियर इज कथा कलामी माफ सर, मसला ये है कि डिसइंसेंटिवाइज तो किया है, क्योंकि अब 10 रुपए में आपको कौन बेचेगा और फिर खरीदेगा 65 रुपए में। अब हुकूमत इस पॉलिसी तब्दीली को नॉन सोलर सारिफीन पर 90 पैसे फी यूनिट इजाफी बोझ का जस्टिफिकेशन और हवाला दे रही है इस हवाले से। 90 पैसे, नॉट इवन अ फुल रुपी। लेकिन सर ऑन द अदर हैंड आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स में 18 रुपए फी यूनिट का मसला अपनी जगह कायम है। तकरीबन 600 बिलियन रुपए की हेमरेजिंग हमारी पावर सेक्टर की चोरी और कम वसूली की मद में सालाना वो अपनी जगह कायम है। सो 2015 पावर पॉलिसी तो आप लोग आज भी टच नहीं कर रहे हैं, ना नेगोशिएट कर रहे हैं। 2002 और 1994 की पॉलिसीज तो रीनेगोशिएट और रिवर्सल्स हुए हैं। 1.5 से 3 रुपए नेट इंपैक्ट आ गया है। एंड ऑल्सो इफ यू अलाउ मी सर, अली मोहम्मद साहब और उनकी टास्क फोर्स, जिसमें आई नो आप सब मिलकर ही काम कर रहे हैं, बट द टास्क फोर्स हेडेड बाय हिम बड़ी तगड़ा काम कर रही है सर। 1 रुपए 87 पैसे का रिलीफ उन लोगों ने तो ले लिया, मगर दूसरी तरफ तो सारा बोझ अपनी जगह बदस्तूर कायम है। आपकी मिनिस्ट्री के ऊपर सवाल तो अपनी जगह खड़ा है कि सर आप लोग क्या कर रहे हैं। वो इतनी तगोदो कर रहे हैं 2, 3, 4 रुपए के लिए, इधर आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े हिमालयन चैलेंजेस मौजूद हैं, बट वी डोंट सी अ लॉट ऑफ। मैं ज़्यादा जी क्रेडिट की पोल और पुश के अंदर कभी आज तक ज़िंदगी में काम नहीं किया। अल्लाह
جس کا کریڈٹ ہے اللہ اس کو اجر عطا فرمائے. شاید آپ کو میں ابھی آج معلومات دے دوں کہ میں غریب اسی ٹاسک فورس کا چیئر پرسن ہوں. ہم سب نے منسٹری اور انہوں نے اکٹھے ہم ایک ہی ہیں, ہم نے کام کیا ہے اور ₹1.5 نہیں, یہ تقریباً کوئی ₹3.5-4 کا بینیفٹ ہم اس وقت تک ری نیگوشیشن سے حاصل کر چکے ہیں. اور ابھی اور بھی کچھ پلانٹس کی اب کل غالباً ایک کابینہ کے اندر ہم نے 3 سمریز اور موو کی ہیں, تقریباً 9 اور آئی پی پیز کے کانٹریکٹس کو ریویو کرنے کی, اور ہم 2021-22 کے پلانٹس تک کی یہ نیگوسیشنز کر رہے ہیں. وینڈ کی کر رہے ہیں, سولر کی کر رہے ہیں, ان کے ONMs کو کم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کا پورا جو لینڈسکیپ ہے آئی پی پیز کا وہ انشاءاللہ انٹیکٹ ہو کے, اور اس کا آپ کو فائدہ پرائم منسٹر صاحب کے اعلان کے اندر بجلی کی کمی کے اندر جلد دکھائی دے گا. لغاری صاحب, چائنیز کے حوالے سے بتائے گا, کیا وہ واقعی دلچسپی نہیں رکھتے ری پروفائلنگ کے حوالے سے؟ پاور سیکٹر چائنا کا جو ہمارے لونز ہے $15.4 ارب کے, ان کی ری پروفائلنگ کے حوالے سے کیا سٹیٹس ہے؟ کیونکہ میری جو اطلاعات ہیں وہ بہرحال یہ اپنی جگہ بات درست ہے کہ اگر ہمیں یہ اسپیس مل گئی تو اس کا امپیکٹ ₹4 فی یونٹ کا ہم پاکستانیوں کو مل جائے گا, لیکن وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھی ہمیں باقیوں کے ساتھ بھی یہ کام کرنا پڑے گا, تو آپ کسی اور ہیڈ میں in a different head یہ آپ ریلیف ورک آؤٹ کریں. ہم سے آپ سے بات کرتے ہیں, but they're not really interested, sir. مہر, ہم نے تو شروع میں آپ کے پروگرامز کے اوپر بھی میں نے عرض کی تھی کہ چائنا کے ساتھ we are very transparent. IMF ہو اور ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہوں, پوری دنیا ہو, کلیئرلی میں نے اور فائنانس منسٹر صاحب نے پہلے دن سے جب ہم چائنا گئے تھے اس بات کا کلیئر اظہار کیا تھا اور ٹرانسپیرنٹلی رکھا تھا کہ ہم سی پیک کے پلانٹس کے ساتھ جتنی بھی اس کی ڈیٹ کا پوری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کی ری پروفائلنگ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اس کا ڈیٹ کا ٹینیور ایکسٹینڈ ہو جائے اس حد تک کر رہے ہیں, جس سے تقریباً ₹3.25 فی یونٹ کا امپیکٹ آنا ایکسپیکٹڈ ہے. ہماری ان کی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. ہاں ابھی تک وہ مٹیریلائز ہو کے کسی فارم کے اندر ابھی سبسٹینشل فارم میں نہیں آئی, بٹ وی آر ان دا پروسیس آف ڈوئنگ اٹ. اس میں بیچ میں کافی کمپلیکیشنز ہوئیں. دا چائنیز سفرڈ اے بگ سیٹ بیک ایز فار ایز دا سیکیورٹی کنڈیشن از کنسرن. ہمارا ایک پاور پلانٹ جس کے ساتھ کافی ایڈوانس سٹیج کے اوپر ری فائنینسنگ کی بات چیت ہو رہی تھی, اس کے لوگوں کو کراچی میں دہشت گردوں نے مار دیا, ان کی پوری کمپنی بالکل ہل گئی تھی اس بات کے اوپر. تو وی ہیو سرٹن چیلنجز, لیکن the Chinese and our Chinese friends and CPEC partners are also fully engaged in this and we are expected to have a breakthrough inshallah. وہ تو ٹھیک ہے سر, مگر فیوچر سے آپ کی مراد کیا ہے؟ when will this be sorted? لیکن جب تک چائنیز کا ہوتا نہیں ہے, لیکن جب تک چائنیز کے ساتھ ڈیٹ ری پروفائلنگ ہوتی نہیں ہے, اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے پاور سیکٹر کے باقی پورے لینڈسکیپ کے اندر جہاں جہاں ریشنلائزیشن کے ذریعے آپ کے اور اپنے لیے ایز کنزیومرز اگر ہم کوئی بچت کا ہارویسٹ کر سکتے ہیں ہم بالکل کریں گے تھرو ریسپانسبل پالیسی میکنگ. تو سر سیکنڈلی بتائیے, عالمی دنیا میں پیٹرول کی قیمت بھی کم ہو رہی ہے لیکن آپ اسے پاس آن نہیں کر رہے پاکستانی کنزیومرز پہ, ہارویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسے. ₹10 پیٹرولیم لیوی بڑھانے سے ₹1.5 کا فائدہ بجلی کی قیمتیں کم کر کے, بٹ اگین آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ سسٹینیبل کتنا ہے سر لانگ ٹرم کے اندر؟ مہر, میں آپ کو بڑے کلیئرلی بتاؤں کہ پیٹرول یا ڈیزل کی قیمتیں نہیں بڑھ رہی. ہم نے صرف اس سال کا جو انٹرنیشنل پرائسز کے اندر کمی ہے اس کا بینیفٹ پچھلے 1 سال سے کنزیومرز کو پاس آن کر رہے ہیں, اور آپ کی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بتدریج نیچے آ رہی ہیں اور آتی رہی ہیں. اس دفعہ کی جو ریڈکشن تھی وہ ہم نے پاس آن کرنے کے بجائے اس کو ہارویسٹ کیا ہے تاکہ تقریباً اس کا ₹1-1.5 کا جو فرق ہے وہ ہم اپنی کلینر انرجی جو الیکٹریسٹی ہے اس کی طرف پش کریں. اور اس کا ایک اور بھی کانسیپٹ اس کے پیچھے اس کو نہ پاس آن کرنے کا نہ صرف بجلی کی قیمتوں میں کمی ہے بلکہ آپ کے فوسل فیولز کا جو امپورٹ بل ہے, جو پرائس الاسٹیسٹی کی وجہ سے ڈیمانڈ بہتر ہوتی ہے اور بڑھتی ہے اور امپورٹ بل کے اوپر زیادہ آپ کا ہوتا ہے, پھر آپ کے موٹر سائیکلز وغیرہ کے اندر جو زیادہ سستے فیول سے جو آلودگی اور کلائمیٹ چینج کے اوپر کلائمیٹ کے اوپر جو اثر انداز ہوتا ہے, تو ایز اے کاربن انیشیٹو ہم نے کاربن ریڈکشن اپنا فٹ پرنٹ کے کرنے کے لیے پلس پرائس کو ریڈکشن کے لیے, تو اٹس اے ویری ہولسٹک کائنڈ آف اے اسٹیپ
that both the petroleum and the power division have jointly presented to the Prime Minister for his consideration, جو انہوں نے ایکسیپٹ کر کے اس دفعہ کی پرائس ریڈکشن کو ہولڈ کیا ہے ٹو پاس آن ٹو دا کنزیومرز in complete amount without keeping anything for our own reduced revenue generation if there is any. سر اب آپ کے فیوریٹ ٹاپک پہ آ جاتے ہیں ذرا کوئکلی، گردشی قرضہ. اب یہ بتائیے کہاں سے کم کریں گے سر؟ 1.24 ٹریلین آپ کہہ رہے ہیں بینکس سے ہم لے لیں گے. کیا یہ واقعی یکمشت ختم کر دے گا سرکولر ڈیٹ کے ایشو کو؟ اور پاور سیکٹر ڈیٹ سے کیا یہ اسٹیٹ کا ڈیٹ تبدیل ہو جائے گا؟ کلیریفائی دیٹ سر. اور اگر واقعی ہو جائے گا تو آئی ایم ایف کو آپ نے اس حوالے سے آن بورڈ لے لیا، ہیو دے اگریڈ؟ وگرنہ تو کنزیومر پے بیک کرے گا 3 روپے 23 پیسے فی یونٹ اگلے 7 سالوں تک. جی تو 2400 ارب روپے کا جو ہمارا سیکولر ڈیٹ پاور سیکٹر کا تھا، اس میں سے 1200 کچھ ارب روپے جو ہیں وہ ہمارا اس قسم کا ڈیٹ تھا، سیکولر ڈیٹ کا حصہ، جس کے اوپر ہم ایک سود بھرتے تھے اور کاسٹ آف فائنینسنگ پڑتی تھی. اسی کاسٹ آف فائنینسنگ کو فنڈ کرنے کے لیے ہم ڈی ایس ایس کی مد میں 2 کچھ پیسے ہم لوگ کنزیومر سے ڈی ایس ایس چارج میں لیا کرتے تھے. کئی سالوں سے یہ سسٹم ان کنزیومر سے لے رہا تھا اور سیکولر ڈیٹ میں کمی بھی نہیں آ رہی تھی. اب ہم نے اس کو ریسٹرکچر بینکس کے ساتھ فائنینسنگ بیکاز آف لوور انٹرسٹ ریٹ اور اس کی جو سیونگ ہے، ہم نے بیٹر نیگوسیشنز کے ساتھ بینکس کے ساتھ ایک ایسی ٹرمز کے اوپر آنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کی ٹرم شیٹس ان دا نیئر فیوچر ہوپ فلی ایک میوچل کنسنٹ کے ساتھ سائن آف ہو جائیں گی، جس کے ذریعے آپ کا اگلے 5 سے 6 سال میں جو بھی ٹرم شیٹ کی کنڈیشنز ہوں گی اس لون کی، اس کے تحت نہ صرف انٹرسٹ کی پیمنٹ بلکہ اس کی ڈیٹ کا پرنسپل اماؤنٹ بھی آپ کا اگلے 5 یا 6 سالوں میں 1200 کچھ ارب روپے کا کلیئر ہو جائے گا. اب 1200 کچھ ارب روپے کے اندر 600 کچھ ارب روپے پی ایچ پی ایل کا ڈیٹ تھا جو کہ گورنمنٹ گارنٹیڈ تھا. وہ بھی گورنمنٹ کی گارنٹیز بھی اس میں فری ہوں گی انشاءاللہ، جو کہ آئی ایم ایف کی فسکل ڈسپلن اور ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو کے مطابق ایک بہتر قدم ہوگا. نہ صرف وہ ہوگا بلکہ جو سی پی پی اے کے ریونیوز آتے ہیں اس میں سے یہ اماؤنٹ جو ہوگا ڈی ایس ایس کی حد تک یہ اس کو سروس کیا کرے گا اس کے پرنسپل اور ڈیٹ کو ری پے کرنے کے لیے، اور بغیر کسی اضافی بوجھ کے کنزیومرز کے اوپر آپ بینک کی ٹرمز کے مطابق 5 یا 6 یا 7 سال میں اس کا ڈیٹ اور ڈیٹ سروسنگ ہمیشہ کے لیے 1200 کچھ ارب روپے کی حد تک آپ کلیئر کر جائیں گے انشاءاللہ. تو سر یہ گارنٹی کیا ہے کہ دوبارہ یہ ایک بار پھر نہیں سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا گردشی قرضے کا؟ ایون اگر آپ کلین سلیٹ کر لیں اس پورا جو آپ نے سمجھایا ہے اپنا پروسیس، بعد میں یہ پھر نہ ایمرج کرے، واٹ گارنٹی ڈو یو ہیو؟ بیکاز فوراً سے پہلے ڈسکوز کو بھی آپ کو پرائیویٹائز کرنا پڑے گا ان آرڈر ٹو انشور دیٹ انکلوڈنگ لاس میکنگ ونز، اینڈ آلسو سر ڈولے اپریشیٹ نہ کرے، دیٹ آلسو یو ہیو ٹو انشور دین نا. Meher, we have been retaining the secular debt at a flat enough level since many years. یہ 2018 سے 2021 تک اس میں بہت بڑی ایک سپائک آئی تھی. عمران خان کی حکومت کے زمانے میں 1540 یا 80 ارب روپے کا سیکولر ڈیٹ پہ اضافہ ہوا تھا. اس کے بعد ہم اس کو فسکلائز کر کے اور اپنے اخراجات کے اوپر اس کا بوجھ اٹھا کے اور سیکولر ڈیٹ کو مینٹین کر رہے ہیں، جو اس سال انشاءاللہ ہمارے ڈسکوز کی بہتر پرفارمنس سے اس سیکولر ڈیٹ کے اندر ایکچولی لاسز اور ریکوریز کے بہتر فگرز کی وجہ سے شاید ہم اس میں سے کوئی 80-90 ارب روپے کو مزید اپنی ایفیشنسیز اور اپنی بہتر پرفارمنس کی وجہ سے بھی ریڈیوس کرنے میں کامیاب اللہ تعالی ہم سے کروائے گا انشاءاللہ بائی جون. اور سر ٹھیک ہے، اور مجھے آئی ایم ایف کا بتائیے گا، بیکاز یو ٹولڈ دیم کہ ہم 3 ڈسکوز کو دسمبر تک جو ہے پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، فیصل آباد، گجرانوالہ، لاہور. اپڈیٹ آن ڈسکوز سر، بیکاز مینجمنٹ جو آپ کے بہت سے لاس انکرنگ ڈسکوز بھی ہیں نا، اب مسئلہ یہ ان کو خریدے گا کون سر؟ یہ تو بڑی ہائی آپ کی مسئلہ پڑ جاتا ہے نا، لائبلٹی از ٹو مچ. سو واٹ پلان ڈو یو ہیو ایگزیکٹلی؟ ایک تو جی یہ جو 3 ڈسکوز ہیں دے ناٹ پروفٹ میکنگ اینٹیٹیز، لاسٹ ایئر آل آف دیم میڈ اے لاس. اور یہ جو 3 ڈسکوز ہیں دے ور ریلیٹیولی کلینر، دے آر ریلیٹیولی مور اٹریکٹیو، اس لیے ہم نے پرائیویٹائزیشن آف شیئرز یعنی شیئرز کو بیچنے کے ذریعے اس کو پرائیویٹائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے اوپر
کام شروع ہو چکا ہے، کافی ایڈوانس سٹیج کے اوپر ہے. ہم نے نہ صرف یہ فیصلہ کیا ہے بلکہ ہم نے باقی 3 اور ڈسکو سکھر، حیدرآباد اور پشاور کو بھی پرائیویٹائز کرنے کا، لیکن ان اندر موڈ. لانگ ٹرم کنسیشن اگریمنٹس جو ٹرکی کا ماڈل تھا، جہاں آپ 20-25 سال کے لیے اس کی مینجمنٹ اور اس کی فردر انویسٹمنٹس انٹو ایسٹس کے ایک پورے ماڈل کے ذریعے آپ جاتے ہیں، وہ بھی انیشیٹ ہو چکی ہے. اس کے لیے ٹرانزیکشن ایڈوائزر پرائیویٹائزیشن کمیشن ول سون بی ہائرنگ ون. تو ہم تقریباً 3-4 مہینے کے لیگ سے پرائیویٹائزیشن پہلے اور 3-4 مہینے اس کے پیچھے ان کنسیشن اگریمنٹس کو کریں گے. اور پھر لاہور اور ملتان کی جو کمپنیز ہیں they have also been approved for privatization mode again. So in the next 2 years or so inshallah we are expecting کہ 10 میں سے 8 کمپنیز سوائے کوئٹہ اور ٹرائبل ایریا کمپنی کے، ہم اللہ تعالیٰ نے اگر مہربانی کی اور اگر مارکیٹ میں ایپیٹائٹ رہی تو انشاءاللہ ہم ان تمام کمپنیز کو مارکیٹ کی ایپیٹائٹ پرائیویٹائزیشن ماڈل اور 3 کو ہم کنسیشن اگریمنٹ کے ذریعے انشاءاللہ we should be able to privatize those. انٹرسٹنگ. اور سر مارکیٹ کی ایپیٹائٹ کے اوپر بتائیے گا، یہ داؤدز اور منشاز وغیرہ تو اب نہیں خریدیں گے نا آئی پی پیز کے حوالے سے، جو ان کا ایک بیڈ ٹیسٹ ان دا ماؤتھ ہوا ہے. سو ٹیل می، میں آلسو آپ کی ویب سائٹ دیکھ رہی تھی، آپ کی ویب سائٹ میں 94 بلین ڈسکوز کی انیفیشنسی رپورٹڈ ہے نومبر کی، انڈر ریکوریز کی 76 بلین ہے. سو ایڈ اٹ اپ 160 ارب لاسز ہیں 5 مہینے میں. سر ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دیٹ؟ یہ تو کم ہوئے ہیں، جو پچھلے سالوں میں تھے اس سے ماشاءاللہ اس دفعہ ہم نے امپروومنٹ کی ہے. اور ہم پرائیویٹائزیشن کے ذریعے چاہتے ہیں کہ ان کو 2-3 سال میں کمپلیٹلی ٹیپر آف کریں. اور یہی تو وہ سپیس ہے جو پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ والا ڈھونڈے گا، کہ جتنی ایفیشنسی لے کے آئے گا اتنے اس کے بینیفٹس کو وہ ہمارے ساتھ ساتھ اپنے آپ کے لیے بھی ہارویسٹ کر رہا ہوگا. اور ہماری ٹیرف ڈفرینشیل سبسڈیز کے اندر اتنے جو اخراجات ہوتے ہیں اور ایک تقریباً 1000 ارب روپے کا بجٹ ہمارے پاور سیکٹر کے اوپر لگتا ہے ان ڈفرینٹ ہیڈز، اس کے اندر کمی آئے گی. اور میرے خیال میں پوسٹ آئی پی پی ریویو انوائرمنٹ کے اندر بھی ہمارے ان ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ ہم کسی کاسٹ پلس یا جی ٹو جی ارینجمنٹ یا کسی کو ایسے اٹھا کے نہیں دے رہے. بہت شکریہ، تشمیل رہ گئی. آئی اپولوجائز فار دیٹ بٹ اٹس پلیزر سر. تھینک یو فار یور ٹائم. آج کے لیے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.